अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि ओवरऑल भी जब आप साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें ये तमाम टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ओ लेवल एग्जाम्स के लिए, ए लेवल एग्जाम्स के लिए और फर्स्ट ईयर के लिए, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये जो एमसीक्यूज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम चैप्टर टू चैप्टर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स ये उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हैं, साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इससे जो है वो बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि नफ्सियात की सबसे पहले की जाने वाली तारीफ क्या थी। सबसे पहले साइकोलॉजी को नफ्सियात बतौर इल्मी रूह, ठीक है, साइकोलॉजी एज स्टडी ऑफ सोल डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, तो साइकोलॉजी की सबसे पहली डेफिनेशन क्या थी? साइकोलॉजी एज स्टडी ऑफ सोल यानी कि इल्मी रूह। नफ्सियात की पहली तजुर्बागाह कहाँ पे कायम की गई थी? जर्मनी में कायम की गई थी, लिप्सिक यूनिवर्सिटी जर्मनी में कायम की गई थी। ठीक है, और किरदार का साइंसी मुताला डैश से किया जा सकता है, तजुर्बाती तरीके से जो है वो किरदार का साइंसी मुताला जो है वो किया जा सकता है। नफ्सियात बतौर इल्मी किरदार सबसे पहले किसने बयान किया था? नफ्सियात बतौर इल्मी किरदार सबसे पहले वाटसन ने बयान किया था। माहिरीन मौलजाती नफ्सियात की फराइज क्या हैं? जो मौलजाती नफ्सियात यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका मेन पर्पज होता है ज़हनी अमराज का मुताला करना। ठीक है, मैं सिर्फ आपको करेक्ट ऑप्शंस बता रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो आपने ये ऑप्शंस याद कर लेनी है, ज़हनी अमराज का मुताला करना। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, उसके हम एमसीक्यूज डिस्कस करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि फर्द जो कुछ भी करता है कहलाता है, ये फर्द का किरदार कहलाता है। किरदार क्या होता है? जो भी हम डेली अमूर सर अंजाम दे रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? किरदार। बाकायमी होश व हवास होना क्या कहलाता है? शऊर। ठीक है, किसी चीज की प्रेजेंट अवेयरनेस, इस वक्त जितनी बातें आपके जहन में हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो सारा आपका शऊर है। ठीक है, माजी की वो तमाम बातें जो कि आप दोहरा सकती हैं वो आपका तहत शऊर है, और ऐसी तमाम बातें जो आप मुकम्मल तौर पर भूल चुकी हैं वो आपका लाशऊर है। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट है कि अमराज की तशखीस और इलाज कौन सी नफ्सियात करती है या किस में हम ये स्टडी करते हैं? क्लिनिकल नफ्सियात यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में अमराज की तशखीस और इलाज का मुताला किया जाता है। ठीक है, मुआवजाती माहिरीन नफ्सियात के फ़राइज़ क्या हैं? ज़हनी अमराज की तशखीस और इलाज करना। क्या फ़राइज़ हैं? ज़हनी अमराज की तशखीस और इलाज करना। विलियम वॉर्ड ने 1879 में पहली नफ्सियाती लेबॉर्ट्री कहाँ पर कायम की थी? लिप्सिक यूनिवर्सिटी जर्मनी में कायम की थी। मुजरमाना किरदार का मुताला किस में किया जाता है? जराइम की नफ्सियात में किया जाता है। किस में किया जाता है? जराइम की नफ्सियात में किया जाता है। ठीक है जी, किस माहिर नफ्सियात का कहना है कि बहुत सारे माहिरीन इस बात पर मुतफिक हैं कि ये किरदार का साइंसी तरीकों से मुताला करती है? रुश्द की ये डेफिनेशन है कि बहुत से माहिरीन इस बात पर मुतफिक हैं कि ये किरदार का साइंसी तरीकों से मुताला करती है। अमूमी नफ्सियात की कदीम तरीन शाख कौन सी है? तजर्बाती नफ्सियात। ठीक है, नफ्सियात की सबसे पहली तारीफ क्या की गई? नफ्सियात बतौर इल्मे रूह। वाटसन किस मकतबा फिक्र का बानी था? वाटसन किरदारियत मकतबा फिक्र का बानी था। ठीक है, पहली नफ्सियाती लेबॉर्ट्री कब कायम की गई? 1879 में लिप्सिक यूनिवर्सिटी जर्मनी में। नफ्सियात की कदीम तरीन शाख कौन सी है? तजुर्बाती नफ्सियात। जुर्म सजा के मौजू पर सबसे ज्यादा किसने मुकाले स्टार्ट में लिखे थे? पल्सबेरी ने लिखे थे। नफ्सियात में तजर्बात का बाकायदा आगाज किसने किया था? विलियम वॉर्ड ने किया था। नफ्सियात से पहली सबसे पहली तारीफ क्या की गई? इल्म रूह के तौर पर की गई। ठीक है, पहली तजर्बा का कहाँ पर कायम की गई थी? लिप्सिक यूनिवर्सिटी जर्मनी में। ठीक है, वाटसन के मुताबिक नफ्सियात किस चीज का इल्म है? फितरी उलूम है और किरदार का मुताला करता है।
ٹھیک ہے. کون سا شعبہ نفسیات ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو ماحول سے مطابقت نہیں کر پاتے ہیں؟ کلینکل نفسیات ان لوگوں کا مطالعہ کرتا ہے جو کہ ماحول سے مطابقت نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ہے کہ کون سا شعبہ نفسیات ہفمن اور برنوئی کے مطابق نفسیات کے کتنے مقاصد ہیں؟ 4 مقاصد ہیں. شعور کی خصوصیات کیا ہیں؟ شعور ہمیشہ ذاتی ہوتا ہے، یہ ایک مسلسل کیفیت ہے، یہ انتخابی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے شعور کی. کھیل کس طرح فرد کی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ مطالعہ نفسیات کی کون سی شاخ کرتی ہے؟ کھیلوں کی نفسیات کرتی ہے. تداریت مکتبہ فکر کا بانی کون تھا؟ جے پی واٹسن تھا. نفسیات کی بڑی تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی تیزی سے ترقی کی ہے پچھلی 2 صدیوں میں. علم نفسیات عرصہ دراز تک زیر اثر رہی ہے فلسفے کے. ٹھیک ہے. نفسیات کی کون سی شاخ بہت تیزی سے ترقی کری ہے؟ صنعتی نفسیات. ٹھیک ہے. ہماری شخصیات باہمی تفاعل کا نتیجہ ہے. کون کون سی؟ ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. عرصی صفات اور مالی صفات مل کر ایک انسان کی شخصیت کو تشکیل دیتی ہیں. نفسیات کی شاخ جو فرد کی جانی مطابقاتی مسائل کا مطالعہ کرتی ہے. کلینکل نفسیات جو ہے وہ انسان کے جانی اور مطابقاتی مسائل کا مطالعہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. ولیم نفسیات کی پہلی تجربہ گاہ کس نے قائم کی تھی؟ ولیم وونڈ نے قائم کی تھی. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ہے کہ نامیاتی کردار کا بڑا حصہ غیر مرئی اور مرکب و پیچیدہ ہے. ٹھیک ہے. ایک سائنسدان تحقیق میں کسی نہ کسی قسم کا طریقہ استعمال کرتا ہے شرائط کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب ہم سیکنڈ چیپٹر ڈسکس کریں دیٹ از ریسرچ میتھڈس. ٹھیک ہے. ریسرچ میتھڈ کے MCQs ڈسکس کریں. محقق محض مشاہدہ کرتا ہے اور حقائق ریکارڈ کرتا ہے کس میں؟ قدرتی مشاہدے میں. ٹھیک ہے. وہ اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کرتا بلکہ جس طریقے سے جو چیز ہو رہی ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کو اسٹڈی کرتا ہے. تمام تر تحقیق شروع ہوتی ہے کچھ کوشچن سے. ٹھیک ہے. ایک نمونہ کائنات اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ ہر شخص کو منتخب ہونے کا ایکول موقع ملے. ٹھیک ہے. اطلاقی نفسیات کن حالات کے تحت کی جاتی ہے؟ منضبط شرائط کے تحت کی جاتی ہے. فطری مشاہدے میں محقق محض مشاہدہ کرتا ہے اور حقائق کا ریکارڈ کرتا ہے. متغیرات کی کتنی بیسک اقسام ہیں؟ 2. آزاد متغیرہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تبدیلی کیا کہلاتی ہے؟ ٹھیک ہے. جو آزاد متغیر کی وجہ سے جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس کی بنا پر ہم تابع متغیر میں وہ تبدیلیاں اسٹڈی کرتے ہیں. نفسیاتی مریضوں کی تشخیص کے لیے موزوں ترین طریقہ کون سا ہے؟ مطالعہ احوال. نمونہ بندی یعنی کہ سیمپلنگ ہم کس میں کرتے ہیں؟ سروے میں. ٹھیک ہے. نفسیاتی آزمائشوں کا استعمال کس میں کیا جاتا ہے؟ کیس ہسٹری میں. سوشل ورکر کی ضرورت کس میں ہوتی ہے؟ کیس ہسٹری میں. ولیم وونڈ نے کون سے مطالعے کا طریقہ اختیار کیا تھا؟ انٹروسپیکشن یعنی کہ مشاہدہ باطن. تشخیصی مقاصد کے لیے انٹرویو کا طریقہ کس طریقے میں شامل ہے؟ مطالعہ احوال میں. ٹھیک ہے. اپنے ذاتی تجربات اور شعوری کیفیات کا خود ہی مشاہدہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ انٹروسپیکشن یعنی کہ مشاہدہ باطن. تجربہ کار کا آزاد متغیر کو لاگو کرتا ہے کس سے؟ تجرباتی گروپ میں. کنٹرول گروپ پر آزاد متغیر کا اطلاق نہیں ہوتا، صرف آزاد متغیر کا اطلاق تجرباتی گروپ پر ہوتا ہے. نفسیاتی آزمائشوں کی بنیاد کس طریقہ کار پر رکھی گئی؟ تجرباتی گروپ کے اوپر رکھی گئی. غیر تابع متغیر کس گروپ پر لاگو ہوتا ہے؟ تجرباتی گروپ پر لاگو ہوتا ہے. مطالعے کے کس طریقے کو کلینکل طریقہ بھی کہا جاتا ہے؟ مطالعہ احوال کے طریقے کو کلینکل طریقہ بھی کہا جاتا ہے. تجربہ میں تبدیل ہونے والی شرائط کو کیا کہتے ہیں؟ متغیرات. ٹھیک ہے. متغیرات یا ویریبلز کیا ہوتے ہیں؟ anything that can be changed. ٹھیک ہے. نموئی تبدیلیوں کے مطالعے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے؟ طولی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کس دوائی کے اثر کو دیکھنا ہو تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ تابع متغیر کہیں گے. تحقیق کا سب سے قابل اعتبار ترقی یافتہ اور سائنسی طریقہ کون سا ہے؟ تجرباتی طریقہ. میدانی مساعدی طریقے کو فیلڈ اسٹڈی میتھڈ کو
दूसरे लफ्जों में क्या कहा जा सकता है, मुशाहदे का तरीका कहा जा सकता है। मालूल को कौन सा मुतगय्यरा कहते हैं, ताबे मुतगय्यर कहते हैं, ठीक है। इल्लत मालूल, इल्लत जो होती है वो काज क्या होता है, ज़ात मुतगय्यर, और मालूल क्या होता है, ताबे मुतगय्यर। असूल इल्म के लिए साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल का नाम तहकीक है, ठीक है। ये किसने डेफिनेशन पेश की थी, डैलन ने। मुशाहदे की कितनी इकसाम है, 2 इकसाम है। तहकीक के मानी है सच्चाई साबित करना। नफ्सियात दानों ने मुशाहदा बातिन को कब से रद्द कर दिया था, 1910 से, ठीक है। विलियम वोंड का ताल्लुक किस मकतबा फ़िक्र से था, ये इंपॉर्टेंट है, साख्तियत मकतबा फ़िक्र से था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि साख्तियत मकतबा फ़िक्र से किसका ताल्लुक था, वजीफियत मकतबा फ़िक्र से किसका ताल्लुक था, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किस नफ्सियात ध्यान के ख्याल में फ़र्द के मुताले के लिए मुशाहदा बातिन का तरीका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बुक से चेक कर लें कि किस नफ्सियात ध्यान के मुताबिक जो है वो मुशाहदा बातिन का तरीका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुदरती मुशाहदे के कितने तरीके हैं, 2। साइंसी अंदाज में दूसरों की राय लेना क्या कहलाता है, सर्वे। सर्वे की कितने मराइल हैं, 6। सवालनामा या इंटरव्यू का इस्तेमाल किस में किया जाता है, सर्वे के तरीके में। दौरान तजर्बा मामूल को कितने ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, 2 ग्रुप्स में। कौन कौन से, तजर्बाती ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप, ठीक है जी। ये अभी जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ये सेकंड चैप्टर के हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन के एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के एमसीक्यूज अभी हमने डिस्कस करने हैं। थर्ड चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है कि डेंड्राइट्स पैगाम लेकर जाते हैं खुलिये के जिस्म सेल बॉडी की तरफ, ठीक है। एक्सॉन पैगाम लेकर जाते हैं खुलिये के जिस्म से दूर, यानी कि सेल बॉडी से आगे। इसरारी फैल की माराब रिफ्लेक्स आग कहाँ पर वाक़ होती है, निखा यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में। दिमाग के किस हिस्से में आसाब मुखालिफ सिमत में जाने के लिए एक दूसरे को कत्ल करते हैं, सर हराम मगज में, ठीक है। दिमाग हमारे इसरारी फेल को बदल सकता है जुज़वी तौर पर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हिस्सी और हरकी असबानी में ताल्लुक कायम करने वाली खुलियों को कहते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन या इर्तबाई असबानियां, ठीक है। एसोसिएटिव न्यूरॉन या इर्तबाई असबानियां हिस्सी और हरकी असबानिये में ताल्लुक पैदा करती हैं, इनको आपस में जोड़ती हैं। अजलाती अफ़ाल को मरबूत करने के लिए सबसे ज्यादा ताल्लुक किसका होता है, मुख्य असगर का। सेरेबेलम जो है जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, सेरेबेलम, ठीक है, यानी कि मुख्य असगर। दरू अफराजी हुदूद की बनावटी खसूसियात होती हैं कि ये बगैर नालियों की होती हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है। डैश की हिस्स रोजमर्रा जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, बसारत की हिस्स, देखने की हिस्स रोजमर्रा जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। इसरारी फेल की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, सर आराम मगज यानी कि स्पाइनल कॉर्ड हर किस्म के रिफ्लेक्स एक्शन में अपना रोल प्ले करता है। किस फस में खराबी की वजह से फर्द की बसरी सलाहियत मुतासर हो जाती है, अकबी फस में ऑक्सीपिटल लोब में अगर प्रॉब्लम हो तो इंसान की विजन के ऊपर बहुत बैडली असर पड़ता है। निखाई असाब कहाँ से निकलते हैं, निखाई असाब जो है स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। मुख कबीर के फसूस की तादाद कितनी है, लोब्स बेसिकली 4 हैं। कौन कौन से, फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। अस्बानिया के हिस्से कौन कौन से हैं, शजरिया है, एक्सोन है और सेल बॉडी है, ठीक है। ये 3 न्यूरॉन के बेसिक पार्ट्स हैं। मवासलात का एक निज़ाम है, आसाबी निज़ाम क्या है, मवासलात का एक निज़ाम है। दिमाग कितने फसूस पर मुश्तमिल है, 4, ठीक है जी। हराम मगज की जिम्मेदारी क्या होती है,
रिफ्लेक्स एक्शन। निज़ाम असली की बुनियादी इकाई क्या है? असमानियाँ यानी कि न्यूरॉन। दिमाग से मुख्तलिफ असमानियों को पैगामात किन आसाब के जरिए मिलते हैं? हर की आसाब दिमाग से पैगाम को लेता है और फिर बॉडी के मुख्तलिफ रीजन्स तक लेकर जाता है। असमानियों के कितने हिस्से होते हैं? 3। लबलबा कौन सा हार्मोन पैदा करता है? इंसुलिन। इज़्तिरारी फेल का ताल्लुक किससे होता है? हराम मगज से। दिमाग को कौन सा हिस्सा दर्जा हरारत से ताल्लुक रखता है? ज़ीरी हिस्सा। आपका जो ज़ीरी अर्शा यानी कि हाइपोथैलेमस है, ये आपकी भूख, आपकी प्यास और आपके दर्जा हरारत और आपके सेक्स मोटिव को कंट्रोल करता है। जिस्म से दिमाग की तरफ पैगाम ले के जाने वाले असमानियों को क्या कहते हैं? हिस्सी असमानियां कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्सी असमानियां। मुख कबीर के निस्फ पुरा में कितने फसूस होते हैं? 4। ठीक है। न्यूरॉन का न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? मरकजी जिस्म यानी कि सेल बॉडी में। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? सेल बॉडी में। बैरूनी माहौल से पैगामात कौन वसूल करता है? इसी न्यूरॉन वसूल करती हैं। कौन वसूल करता है? इसी न्यूरॉन। आसाबी निज़ाम की बुनियादी इकाई क्या है? न्यूरॉन यानी कि असमानियाँ। निज़ाम असली की बुनियादी साख्ती इकाई को क्या कहते हैं? निज़ाम असमानियाँ यानी कि न्यूरॉन। दिमाग का दायां खुरा जिस्म के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है और बायां हिस्सा दिमाग का जिस्म के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। दिमाग से अजलात की तरफ पैगाम लेके जाने वाले आसाब को क्या कहते हैं? हरकी आसाब यानी कि मोटर न्यूरॉन। दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? मुख अकबर यानी कि सेरेबेरम। एक खुदकार निज़ाम के जरिए जिस्म के बैरूनी और अंदरूनी माहौल में तवाजुन कायम रखता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं होमियोस्टेसिस। ठीक है। पेस मेकर दिल के मलाई खान में होता है, ठीक है, दाएं तरफ के। जो इन लोगों में हराम अर्ज की लंबाई कितनी होती है? जवान लोगों में 16 से 20 इंच तक होती है। आला वकूफी अमाल, सोच, जहानत का ताल्लुक दिमाग के किस हिस्से से होता है? सेरेब्रम यानी कि मुख अकबर से। इंसानी दिमाग का औसत वजन कितना होता है? 1400 ग्राम तकरीबन औसत वजन होता है। ठीक है। अभी हम कौन से चैप्टर को डिस्कस करेंगे? 4th चैप्टर। ठीक है। अभी हम 4th चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने पहले 3 चैप्टर्स के एमसीक्यूज डिस्कस किए। जो हमारा 4th चैप्टर है वो क्या है? सेंसेशन। ठीक है। अभी हम 4th चैप्टर यानी कि सेंसेशन के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। कम सिन बच्चे को क्यों नहीं मालूम होता कि आसपास की चीजें इसकी पहुंच में हैं या नहीं? क्योंकि बच्चे को अभी गहराई का इदराक नहीं होता। वक्त की हिस्स का ताल्लुक किससे है? ठीक है, ऑफ कोर्स तारीकी से है। किस हिस्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है? बसारत का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। रंगकोरी की वजह क्या होती है? ठीक है, अगर कोन्स नहीं होंगी तो हमें कलर सही तौर पर नजर नहीं आएंगे, और अगर किसी इंसान को अंधेरे में नजर नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि उसकी रॉड्स कमजोर है। कॉकलिया कहाँ पर वाक़या होता है? अंदरूनी कान में वाक़या होता है। आँख की किस मर्ज में दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती? करीब नजरी में करीब की चीजें तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीजें सही नजर नहीं आती। ये ज़हन में रखना है। करीब नजरी का मतलब ये है कि करीब की नजर ठीक है, दूर की नजर कमजोर है, जबकि बईद नजरी का मतलब ये है कि दूर की नजर ठीक है, करीब की नजर कमजोर है। कान में नींद दायरा नालियां क्या काम करती हैं? जिस्मानी तवाजुन बरकरार रखती हैं। किस सिमत में दूर की चीजें छोटी और करीब की चीजें करीब होती हुई दिखाई देती हैं? ठीक है, तनाजुर के इल्तबास में दूर की चीजें छोटी और करीब होती हुई महसूस होती हैं। डैश जिस्मानी तवाजुन बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। नीम दायरा नालियां जिस्मानी तवाजुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। डैश तवज्जो की मौजूई शर्त है। जो
تازگی ہے وہ آپ کی توجہ کی موضوعی شرط ہے. کوکلیا کس میں واقع ہوتا ہے؟ کان میں. مریض کا غلط ادراک کیا کہلاتا ہے؟ التباس. رنگوں کی بصارت کے لیے کون سے خلیے کام کرتے ہیں؟ کون؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ مخروطیے. ملر لہر کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ معیشات کی پیچیدہ ترتیب. کان کا کون سا حصہ جسمانی توازن کو برقرار رکھتا ہے؟ نیم دائرہ نالیاں. معیشات کی غلط تدبیر کو کیا کہا جاتا ہے؟ التباس. کس مرض میں قریب کی چیزیں صاف دکھائی نہیں دیتی؟ بعید نظری میں قریب کی چیزیں صاف دکھائی نہیں دیتی. وسطی کان میں کتنی ہڈیاں پائی جاتی ہیں؟ 3. بصارت کے آخذ آنکھ کے کس پردے میں واقع ہوتے ہیں؟ یہ ریٹنا میں واقع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آنکھ کا بیرونی حصہ کیا کہلاتا ہے؟ کارنیا. انسانی آنکھ میں کارنیا کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ آئرس. توجہ کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً چند سیکنڈ. آنکھ کے ڈیلے کے کتنے غلاف ہوتے ہیں؟ 3. تبدیلی کے باوجود اشیاء کا ادراک ان کی اصل صورت میں کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ادراکی استقامت. کان کی نیم دائرہ نالیاں کیا کام کرتی ہیں؟ جسمانی توازن کو برقرار رکھتی ہیں. آنکھ میں مخروطی خلیات کی خرابی کی وجہ سے کون سا مرض لاحق ہوتا ہے؟ رنگ کوری. بصری التباس کی کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ کم از کم 5 طرح کے ہوتے ہیں. ملر لہر کے التباس میں لمبائی زیادہ معلوم ہوتی ہے. گہرائی کے ادراک کا کون سے ہیں؟ پردہ چشم پر اختلاف عکس اور نقطہ انسان. درمیانی کان کو اندرونی کان سے کون الگ کرتا ہے؟ اوول ونڈو. کان کی کتنے نقائص ہیں؟ 5. کتے کی سونگنے کی حس انسان سے کتنی گنا زیادہ ہوتی ہے؟ 100 گنا زیادہ ہوتی ہے. بیرونی کان سے اندر جانے والی نالی کتنی لمبی ہوتی ہے؟ 1.5 انچ لمبی ہوتی ہے. انسانی ریٹنا میں مخروطیوں کے کتنے سیٹ ہوتے ہیں؟ 3. ادراک کی کتنی اقسام ہیں؟ 5. ذائقہ کے حسی اعضاء کتنے ہوتے ہیں؟ 4. کان کے وسطی کان میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ 3. کون کون سی؟ ہیمر بون، اسٹرپ بون اینڈ اینول بون. ہتھوڑا نما ہڈی، ایرن نما ہڈی اینڈ رکاب نما ہڈی. ٹھیک ہے جی. اب ہم نیکسٹ چیپٹر ڈسکس کریں گے، دیٹ از لرننگ. ٹھیک ہے، لرننگ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. واقعاتی تسلسل کا حادثہ ڈیش پر مشتمل ہوتا ہے، زندگی کے تمام اہم واقعات پر مشتمل ہوتا ہے. آموزش کے قانون کے مطابق کسی عمل کو بار بار دہرانے سے اسے سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے. قانون مشق. ٹھیک ہے. کس ماہر نفسیات میں مشاہداتی آموزش کو معاشرتی آموزش کا نام دیا تھا؟ بینڈورا نے. کلاسیکی مشروطیت میں مشروط رد عمل پیدا کرنے کے لیے دونوں کو بیک وقت آنا چاہیے. عملانہ مشروطیت کا بانی کون تھا؟ اسکنر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے کلاسیکی مشروطیت کا بانی کون ہے؟ پیولوف. ٹھیک ہے. اور معاشرتی آموزش کا بانی کون ہے؟ بینڈورا. ٹھیک ہے. مطلوبہ رد عمل کو پختہ کرنے کے لیے کون سی تقویت دی جاتی ہے؟ مثبت تقویت دی جاتی ہے. مثبت تقویت یا پازیٹیو ری انفورسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ایڈیشن آف اے پلیزنٹ ایونٹ. ٹھیک ہے. کلاسیکی مشروطیت کا بانی کون تھا؟ پیولوف. ایبنگہاؤس نے اپنے تجربات بے معنی مواد پر کیے. محرکاتی خاموشی کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ فرائیڈ نے. عملانہ مشروطیت کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ اسکنر نے. تھارنڈائک آموزش کی کس طریقے میں تجربات پر مشہور ہوا؟ اس نے آموزش کے ذریعے صحیح و خطا پر اپنے تجربات کیے تھے. آپ کی بک میں اکثر آنسرز غلط لگے ہوئے ہیں. آفسی کی کتنی اقسام ہیں؟ 3. تقویت کو بڑی اہمیت حاصل ہے. ٹھیک ہے. عملانہ مشروطیت میں. ٹھیک ہے. آلاتی مشروطیت میں پہلے عمل ہوتا ہے اور پھر تقویت دی جاتی ہے. مشروطیت پر تجربے کس نے کیے تھے؟ پیولوف نے کیے تھے. کس نظریے کی روح سے حافظے کے نقوش وقت کے ساتھ ساتھ مدھم ہو جاتے ہیں؟ ڈیکے تھیوری یعنی کہ نظریہ انعطاف کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں چیزیں بھول جاتی ہیں کیونکہ ہم ان کو استعمال نہیں کرتے. اسی حافظے کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 5 سیکنڈ تک ہوتا ہے. عملانہ مشروطیت کا بانی کون تھا؟ اسکنر. پیولوف نے کس کے اوپر تجربات کیے تھے؟ کلاسیکی مشروطیت پر.
ایک فرد دوسرے کے کردار کا مشاہدے سے سیکھتا ہے. مشاہداتی آموزش میں کون سا قانون معیج اور رد عمل کے مابین تعلق پیدا کرتا ہے؟ قانون مشق. ٹھیک ہے. عاملانہ مشروطیت میں تقویت کی کتنی اقسام ہے؟ 4. رد عمل کو روکنے یا ختم کرنے کے لیے کون سی تقویت معاونت ثابت کرتی ہے؟ نیگیٹو ری انفورسمنٹ، منفی. تحریکی فراموشی کا نظریہ کس بنیاد پر قائم کیا گیا؟ لاشعور کی. جب فرد سیکھنے کے لیے تیار ہو تو کون سا قانون آموزش کہلاتا ہے؟ قانون آمادگی. کس ماہر نے مشاہداتی آموزش کو معاشرتی آموزش کا نام دیا؟ بینڈورا نے. پرندوں پر تجربات کس نے کیے تھے؟ اسکنر نے. ذہن میں نئے واقعات کی جگہ کیسے بنتی ہے؟ خاموشی سے. کون سا ماہر مشاہداتی آموزش میں سر فہرست ہے؟ البرٹ بینڈورا. نفسیات دان انسانی اور روانی آموزش پر تجربات کب سے کرتے آ رہے ہیں؟ 1885 سے. ایل تھارنڈائک نے آموزش کے کتنے اصول بیان کیے تھے؟ 3. آموزش تجربے کی بدولت کسی عضویہ کے کردار میں نسبتاً مستقل تبدیلی ہے. یہ ڈیفینیشن کس نے دی تھی؟ جوش آرجیرو نے. پیولوف کا تعلق رشیا سے ہے. اسی حافظہ میں بصری مواد جمع رکھنے کی مدت ہوتی ہے 0.5 سیکنڈ. یاد کی کتنی سٹیجز ہیں؟ 3. آموزش کے بنیادی اصول کس نے پیش کیے تھے؟ تھارنڈائک نے. البرٹ بینڈورا نے آموزش کی کون سی قسم دی تھی؟ مشاہداتی آموزش. ٹھیک ہے جی. اب ہم نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے، دیٹ از موٹیویشن. ٹھیک ہے، موٹیویشن اب ہم ڈسکس کریں گے. جنسی محرک کو شامل کیا جاتا ہے بنیادی محرک میں. محرک سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی کردار کی وجہ. کامیابی کا جدوجہد کس محرک کے تحت ہوتا ہے؟ تحصیل کی محرک کے تحت ہوتا ہے. کس محرک کا تعلق انسانی نسل کی بقا سے ہے؟ بھوک کا محرک. کون سا محرک اکتسابی ہے؟ تحصیل کا محرک جو ہے وہ اکتسابی ہے یعنی کہ لرنڈ ہے. کون سا محرک ابتدائی یا بنیادی نہیں ہے یعنی کہ اکتسابی ہے؟ تحصیل کا محرک جو ہے وہ بنیادی یا ابتدائی نہیں ہے بلکہ اکتسابی ہے. ٹھیک ہے. بھوک کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ زیری عرصے سے ہوتا ہے. اکتسابی محرک کون سا ہے؟ اصول کا محرک، طاقت کا محرک اور وابستگی کا محرک. یہ تینوں محرک جو ہیں وہ اکتسابی ہیں. انسانی جسم کا نارمل درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے؟ 98 فارنہائٹ. بنیادی محرک کون سا ہے؟ مادرانہ. ماہرین کے مطابق محرکات کی کتنی اقسام ہیں؟ 2. تحصیل کا محرک کیا ہے؟ اکتسابی. پیاس کا محرک جو ہے وہ ابتدائی یا غیر اکتسابی ہے. بھوک کے محرک کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ زیری عرصہ یعنی کہ ہائپوتھیلیمس. موٹیوس لاطینی زبان کا لفظ ہے. موٹیوس کا مطلب ہے حرکت کرنا. محرک ایک ایسی اندرونی حالت ہے جو فرد کو مقصدی سرگرمی کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ کس کی ڈیفینیشن ہے؟ سی ٹی مارگن کی. محرک انسانی کردار کو 2 طرح سے متاثر کرتا ہے. توازنی میلان کی ٹرم کس نے انٹروڈیوس کرائی تھی؟ کینن نے. موٹاپا کسی فرد کے نارمل وزن سے 20% زیادہ وزن کو کہا جاتا ہے. گردوں کے ذریعے ڈی ڈی ایچ ہمارے جسم کے مائعات کو توازن کو برقرار رکھتا ہے. ہمارے جسم کا کل 90.5% حصہ پانی پر مشتمل ہے. ہوا میں انٹاکسیکیشن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے. کون سا محرک بقا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے؟ ہوا کا. اگر گرمی کے ساتھ پانی کی کمی ہو جائے تو سن اسٹروک ہو جاتا ہے. فراسٹ بائٹ برف باری کے دوران ہوتا ہے. وابستگی کا محرک ابتدائی گروہ میں اپنی شدید ترین صورتوں میں دیکھا جاتا ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ ابن خلدون نے. جب فرد اپنے مقاصد کو پورا نہیں کر پاتا تو احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ ڈالرڈ اور ملر نے. والدین اگر بچوں میں دلچسپی نہ لیں یا اوور پروٹیکشن فراہم کریں تو یہ رویہ بچوں میں پیدا کرتا ہے جاریت کو. پرولیکٹن ہارمون کا تعلق ہوتا ہے مادری محرک سے. سماجیانی کے عمل کے دوران سیکھا جانے والا سب سے عام محرک وابستگی کا محرک ہے. ٹھیک ہے. یہ ابھی ہم نے 6 چیپٹر ڈسکس کیا. اب ہم 7 چیپٹر کو ڈسکس کریں گے، دیٹ از پرسنالٹی. ٹھیک ہے. تو اب آپ پرسنالٹی والے چیپٹر پر آ جائیں.
ٹھیک ہے، پرسنالٹی والے چیپٹر کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. دموی، بلغمی، سغراوی اور سداوی، یہ تقسیم کس نے کی تھی؟ بکرات نے. شخصی میلانات یا خود مختار اوصاف کا نظریہ پیش کیا تھا ایلپورٹ نے. انسانی سائیکی لازات، اناؤ اور فوق الاناؤ پر مشتمل ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ فرائڈ نے. سیاہی کتابیں شخصیت کی پیمائش کا کون سا طریقہ ہے؟ تزلیلی. رستم، ہیریکولس، نرگس اور شیخ چلی بنیادی یا ذاتی یہ اوصاف ہیں یا مرکزی اوصاف ہیں؟ ایلپورٹ کا نظریہ شخصیت کے عناصر پر مشتمل ہے، شخصی میلانات پر. معروضی آزمائشوں میں اکثر رد عمل حاصل کرنے کے لیے جوابات کی نوعیت ہوتی ہے مختصر متبادل کی. ہنری مرے نے کون سا ٹیسٹ دیا تھا؟ MMPI دیا تھا ہاتھوے اور میکنلے نے. TAT دیا تھا ہنری مرے نے اور بیچلر نے دیا تھا ویس. ٹھیک ہے. فرائڈ نے خوابوں کے تجزیے کے اوپر کام کیا. داستانی ادراکی آزمائش کس نے بنائی تھی؟ ہنری مرے نے. ایلپورٹ کا نظریہ شخصیت کس پر مشتمل ہے؟ شخصی میلانات پر. یونگ کے مطابق سماجی تعامل اور دوستانہ رکھنے والے کس شخصیت کے حامل ہوتے ہیں؟ بیرون بین. شخصیت میں لحاظات کا تصور کس نے پیش کیا تھا؟ فرائڈ نے. کٹیل نے اپنے نظریہ شخصیت میں اوصاف کی وضاحت کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ عنصری تحلیل کا. ایگو کس اصول کے تحت اپنا کام کرتی ہے؟ اصول حقیقت. سیاہی کتابوں کی آموزش روشا نے پیش کی. شیلڈن نے کس بنیاد پر شخصیت کی اقسام بیان کی تھی؟ جسمانی شخصیت. ٹالمن کا نظریہ کیا کہلاتا ہے؟ وقوفی. لاشعور اور لحظات کا تعلق کس نے پیش کیا تھا؟ فرائڈ نے. اوصاف کی وضاحت کے لیے عنصری تحلیل کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ کٹیل نے. ہالٹسمین 1960 کا سیاہی کتابوں کا طریقہ کتنے فارموں پر مشتمل ہے؟ 2. شخصیت کا حرکی نفسی نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ فرائڈ نے. ایڈ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اصول لذت سے. ایگو کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اصول حقیقت سے. سپر ایگو کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اصول اخلاقیات سے. شخصیت کی پیمائش MMPI JC میکنلے نے پیش کی. داستانی ادراکی آزمائش کس نے ترتیب دی تھی؟ مرے نے. کیٹیل کا نظریہ شخصیت ظاہری اور بنیادی اوصاف پر مشتمل ہے. لفظ پرسونا لاطینی زبان کا لفظ ہے. شخصیت ہماری عادتی نظام کا حصہ ہے. شخصیت کے نشوونما کے 5 مدارج ہیں. مبرزی درجہ کتنے سال کی عمر تک محیط ہوتا ہے؟ 3 سال تک. ایڈورڈ سی ٹالمن نے کرداری ایک ماہر تھا. لفظ پرسونا کا مطلب ہے ماسک اپ یعنی کہ نقلی چہرہ. فرائڈ نے انسانی ذہن کا درجہ بیان کیا ہے 3: شعور، تحت شعور اور لا شعور. بکرات نے جسمی کیمیاوی بنیاد پر شخصیت کی 4 بنیادی اقسام بیان کی ہیں. شخصیت کی بنیاد جنس اور لاشعور پر ہوتی ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ فرائڈ نے. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم نیکسٹ چیپٹر کو ڈسکس کرتے ہیں، دیٹ از ایموشنز یعنی کہ ہیجانی کردار. ٹھیک ہے. اب ہم کس چیپٹر کو ڈسکس کریں گے؟ ایموشنز کو. بنیادی ہیجانات کی افاقی صورتحال اور ہیجانات کا جدول پیش کیا تھا رابرٹ پلوشک نے. پیریفرل نروس سسٹم تخفیفی نظام فعال ہوتا ہے آرام اور ایمرجنسی کے دوران. زائد توانائی سے پیدا شدہ حرارت کو زائل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پسینہ آنا. ٹھیک ہے. تخفیفی نظام عصبی فعال ہونے کا نتیجہ ہے دل کی دھڑکن میں کمی. ٹھیک ہے. کس نے نظریہ پیش کیا کہ جذباتی تبدیلیوں کے بعد ہیجان محسوس کیا جا سکتا ہے؟ جیمس نے. فرد کی مشتعل حالت کیا کہلاتی ہے؟ ہیجان. کس ہیجان کے دوران فرد تقریبی کردار کا مظاہرہ کرتا ہے؟ غصے میں. تھیلمس کا نظریہ ہیجان کس نے پیش کیا تھا؟ کینن بارڈ نے. ہیجانی حالت کے دوران عضویاتی تبدیلیاں پہلے واقع ہوتی ہیں، یہ کس نے کہا تھا؟ جیمس لینگ نے. بنیادی ہیجانات کا تناسب کیا ہے؟ بہت کم. آرام اور سکون کی حالت واپس لانے کے لیے کون سا نظام اپنا رول پلے کرتا ہے؟ تخفیفی نظام. جیمس لینگ نے اپنے نظریہ ہیجان پیش کیا تھا 1884 میں. کس شخصیت نے ہیجان کو جبلت کا تاثری پہلو قرار دیا؟ ولیم میکڈوگل نے.
ہجنات کے دوران دل کی دھڑکنے کی رفتار بعض اوقات زیادہ ہو جاتی ہے، دگنی سے بھی زیادہ۔ جسمانی عضلات کو شوگر کو جلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے آکسیجن کی۔ عضویاتی تبدیلیاں کس نظام کے تحت اپنا رول پلے کرتی ہیں؟ خود اختیاری، حدودی نظام اور لمبک سسٹم، تینوں کے تحت۔ خوف کی صورت میں آنکھ کی پتلی پھیل جاتی ہے۔ ٹیکساس یونیورسٹی کے 40 وائٹ نے ماں اور بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ زیادہ تر مثبت اثرات پیدا ہوتے ہیں دماغی قشر کے بائیں جانب۔ سمپیتھیٹک نروس سسٹم جسمانی سرگرمی کو جاری رکھنے کے لیے بڑھاتا ہے بلڈ شوگر کو، دل کی دھڑکن کو اور خون کے دباؤ کو۔ ہیجان کو احساس کا ابال قرار دیا ہانڈک نے۔ ایموور لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ ماہر نفسیات کو یقین تھا کہ ہیجان پر دماغی کنٹرول ہائپوتھیلمس اور ایمگڈیلا کی بدولت ہے۔ لابی غدود تیزی سے کام کرتے ہیں غصے کے وقت، غم کے وقت اور لڑائی کے وقت، تینوں کے وقت۔ دماغی قشر کے دائیں جانب مثبت احساسات ہوتے ہیں اور بائیں جانب مثبت احساسات ہوتے ہیں۔ ادراک کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عضویاتی تغیرات کا نام ہیجان ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ ولیم جیمس نے۔ عضلات کے سکڑنے سے جلد کے اوپر کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دباؤ سے نمٹنا ایک جوابی فعل ہے۔ یہ بات کس نے کہی تھی؟ لزارس نے۔ 40 وائٹ کتنے افراد کو قتل کر چکا تھا جب پولیس نے اس کو گرفتار کیا؟ 38۔ کس ماہر نفسیات نے ہیجان کو سیلاب قرار دیا تھا؟ کانٹ نے۔ پھیپھڑوں کی شریانیں سکڑنے سے آکسیجن شارٹر سنگر کے مطابق شامل ہو جاتی ہے معمول کے مطابق۔ اسکیموز کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ برفانی لوگ ہوتے ہیں۔ ہیجان ایک فرد کی مشتعل حالت ہے، یہ رابرٹ ایس ووڈورتھ نے کہا تھا۔ ماہر نفسیات کے ہیجانات کے کتنے نظریات بیان کیے ہیں؟ 5۔ کینن بارڈ کے مطابق جسمانی تبدیلیاں ہیجان پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم 9 چیپٹر یعنی کہ اعلیٰ وقوفی اعمال کے MCQs ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ وقوفی اعمال کی بات کریں تو 2 عنصری نظریہ ذہانت کس نے پیش کیا تھا؟ اسپیرمین نے پیش کیا تھا۔ کس نے پیش کیا تھا؟ اسپیرمین۔ بیچلر کی بچوں کی ذہانت کا نظریہ بیچلر نے پیش کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ارمی الفا ٹیسٹ رابرٹ یرکس نے پیش کیا۔ زبان کی تشکیل کے کتنے مدارج ہیں؟ 4۔ زبان کی تشکیل میں کتنے نمونہ جات ہوتے ہیں؟ 2۔ ذہانت کا 2 عنصری نظریہ پیش کیا تھا اسپیرمین نے۔ مقیاس ذہانت یعنی کہ IQ کا تصور کس نے دیا تھا؟ ولیم سٹن نے۔ مقیاس ذہانت جانچنے کے لیے طبعی عمر کا موازنہ کیا جاتا ہے کسی انسان کی ذہنی عمر سے۔ ذہانت میں عمومی اور خصوصی عنصر کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ اسپیرمین نے۔ ذہنی عمر کا تصور دیا تھا بینے نے۔ مقیاس ذہانت کیا ہے؟ مینٹل ایج ڈیوائیڈڈ بائی کرونالوجیکل ایج ملٹی پلائڈ بائی 100۔ آرمی الفا اور بیٹا ذہنی آزمائش ہیں۔ مقیاس ذہانت کا فارمولہ کس نے پیش کیا تھا؟ ولیم سٹن نے۔ اسپیرمین نے ذہانت کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے، جنرل انٹیلیجنس اینڈ اسپیسیفک انٹیلیجنس۔ بچوں کی مقیاس ذہانت معلوم کرنے کے لیے کون سا آلہ استعمال کیا جاتا ہے؟ وس۔ اگر طبعی عمر اور ذہنی عمر برابر ہوں تو انسان کا IQ کتنا ہوگا؟ 100۔ ذہانت باہمی تعامل کا نتیجہ ہے ورثہ اور ماحول کا۔ بچوں کی ذہانت کس کے ذریعے معیار کی جاتی ہے؟ وس کے ذریعے۔ آرمی الفا جو ہے وہ پڑھے لکھے اور انگلش اسپیکنگ لوگوں کے لیے، آرمی بیٹا ان پڑھ اور جن لوگوں کی انگلش مدر ٹنگ نہیں ہوتی ان لوگوں کے لیے۔ مقیاس ذہانت جاننے کے لیے ذہنی عمر کا موازنہ کس سے کیا جاتا ہے؟ طبعی عمر سے۔ مقیاس ذہانت ماپنے کے لیے طبعی عمر کا موازنہ ذہنی عمر سے کیا جاتا ہے۔ رائٹمن کے مطابق مسائل کی 2 اقسام ہیں۔ ذہنی بیداری یعنی کہ برین اسٹارمنگ کا طوفان برپا کرنے کا اصول جان بائر نے پیش کیا تھا۔ کس کے الفاظ میں وقوف ایک عمومی اصطلاح ہے؟ جیمس ڈیوڈ کے مطابق۔ جان برین فورڈ آئیڈیل کے مطابق 5 اقدامات ہیں۔ ٹھیک ہے، GP گلفرڈ نے
4 قابلیتوں کی درجہ بندی کی، نفس مضمون کی بنیاد پر، نتائج یا محاصل کی بنیاد پر اور عمل کی بنیاد پر۔ ماحول میں مطابقت کی قابلیت ڈیش کی مرون منت ہے، ذہانت کی مرون منت ہے۔ ہاورڈ گارڈنر کے مطابق ذہانت کی 7 اقسام ہیں۔ چارلس پیر نے عمومی ذہانت کے لیے جی کا ورڈ استعمال کیا۔ زبان میں گرامر کے اصولوں کے مطابق بنیادی عنصر صوت ہے، معنی ہے اور ساخت ہے، تینوں ہیں۔ ویس کی ذہنی آزمائش کتنے سال کی عمر کے لوگوں کے لیے بنائے گی؟ 16 سال سے زائد عمر کے لوگوں کے لیے بنائے گی۔ آئی کیو کا ولیم اسٹرن نے نظریہ پیش کیا تھا 1912 میں۔ تجریدی تفکر کی قابلیت کیا کہلاتی ہے؟ ذہانت۔ زبان کی بنیادی اکائی کیا ہے؟ سوت۔ ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہیں یہ اعلیٰ وقوفی اعمال والے چیپٹر میں سے تھے۔ ٹھیک ہے جی، پھر وان تھورنڈائک، اسکنر، واٹسن اور پیولوف کا تعلق نفسیات کی کس شاخ سے تھا؟ تجرباتی نفسیات سے۔ کس نے نفسیات کی پہلی تجرباتی لیبارٹری قائم کی؟ وانٹ نے۔ ٹھیک ہے، سوال عمری کے طریقے کو کس نفسیات دان نے سب سے عام سمجھا؟ تھورنڈائک نے۔ بچوں کی نشوونما کی طرف، ٹھیک ہے، اس میں ڈارون نے بھی اپنا بہت کام کیا تھا۔ بچوں کی نشوونما کی طرف کس نے توجہ دلائی تھی؟ ڈارون نے۔ وہ پیغام جو آسمانیوں میں سفر کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ عصبی لہر۔ معیش کی کم سے کم طاقت جو محسوس ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ حسی دہلیز۔ کن خلیوں کی کمی کی وجہ سے کم روشنی میں دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، استبانیہ۔ بستی کان میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ 3۔ حرکی اختلاف نظر گہرائی سے کون سے اشارے سے تعلق رکھتا ہے؟ یک نظری اشارہ۔ کس التباس میں 2 برابر خطوط مختلف نظر آتے ہیں؟ اس میں جسامت کے التباس میں۔ اسکنر نے آلاتی مشروطیت کو بیان کیا تھا، وہ قوت جو بعد میں آنے والے معیجات کی رفتار کو بڑھا دے اسے کیا کہتے ہیں؟ تقویت۔ ٹھیک ہے، وقت کی گزران سے فراموشی واقع ہوتی ہے، یہ کس نے تجربات سے ثابت کیا تھا؟ ایبنگ ہاؤس نے۔ شخصیت کی پیمائش کی تزویلی آزمائش کس نے بیان کی تھی؟ ٹی۔ ٹھیک ہے، جسمانی تبدیلیاں ایجانی تبدیلیوں کے گزرنے کے بعد واقع ہوتی ہیں، یہ جیمز لینگ نے کہا تھا۔ تخفیفی نظام یا پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم ہوتا ہے آرام کے دوران۔ مقیاس ذہانت کا درست فارمولہ کیا ہے؟ مینٹل ایج ڈیوائڈیڈ بائی کرونالوجیکل ایج ملٹی پلائڈ بائی 100۔ کس فص کا تعلق حصے سماعت سے ہے؟ صدری فص کا تعلق، ٹیمپورل فص کا تعلق جو ہے وہ حصے سماعت سے۔ آنکھ کا حساس ترین پردہ کون سا ہے؟ جالدار پردہ۔ تحسسات کو معنی دینا کیا کہلاتا ہے؟ ادراک۔ عملانہ مشروطیت کا تصور کس نے پیش کیا تھا؟ اسکنر نے۔ کون سا سبب فراموشی کا سبب نہیں بنتا ہے؟ مشق جو ہے وہ فراموشی کا باعث نہیں بنتا۔ کون سا محرک اقتصادی ہے؟ تحصیل کا محرک۔ کس محرک کا تعلق انسانی بقا سے ہے؟ ٹھیک ہے، جنس کے محرک کا تعلق انسانی بقا سے ہے۔ فرائڈ کے مطابق شخصیت کی نشوونما کے کتنے مدارج ہیں؟ 5۔ وقوفی نظریہ شخصیت کس نے پیش کیا تھا؟ ٹالمن نے۔ فرد کی مشتعل حالت کیا کہلاتی ہے؟ ہیجان۔ ذہانت ماحولی مطابقت کی قابلیت کا نام ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ جین پیاجے نے۔ تشکیل زبان کے کتنے عناصر ہیں؟ 3۔ کداریت مکتبہ فکر کا بانی کون تھا؟ واٹسن۔ نفسیات کی قدیم ترین شاخ کون سی ہے؟ تجرباتی نفسیات۔ تحقیقی عمل کا آغاز ہوتا ہے مشاہدے سے۔ کون سے متغیرات کو محقق تبدیل کرتا ہے؟ آزاد متغیرات کو۔ اضطراری افعال کا مرکز کیا ہے؟ حرام مغز۔ ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ MCQs ہیں، یہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد نفسیات کی پہلی تجربہ گاہ کس نے قائم کی تھی؟ ولیم مون نے۔ نفسیات دان عام طور پر پیشے کے انتخاب سے سلیکشن آف جاب میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ سندی نفسیات دان۔ نظام عصبی کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ 2۔ ایڈینل گلینڈ کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ گردوں کے اوپر۔ ٹھیک ہے، ہم ایک باطل ادراک فالس پرسپشن کہتے ہیں، ہیلوسینیشن یعنی وہم کو۔ گیسٹالٹ کا بانی کون تھا؟ وردیمیر۔ گورکھ تندی کی آزمائش کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ بصیرت سے۔ اسی حافظے میں معلومات چند سیکنڈ تک رہتی ہیں۔ سروے کا طریقہ سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے عمومی نفسیات میں اور سماجی نفسیات میں۔ جہاں 2 آسمانیے ملتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سائنیپس۔ سائنیپس از دا جنکشن بٹوین 2 نیورونز۔ ٹھیک ہے،
اور کچھ لانگ کوشچن بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. توجہ کی تعریف, توجہ کے آبجیکٹو اور سبجیکٹو فیکٹرز, بنیادی محرکات پر نوٹ لکھیں, کلاسیکی مشروطیت سے کیا مراد ہے, کلاسیکی مشروطیت کے قوانین تحریر کریں, کی ساخت اور افعال لکھیں, ادراک کی اقسام بیان کریں. ٹھیک ہے. کرداریت مکتبہ فکر کا بانی کون تھا, واٹسن. تحقیق کی عام اقسام کتنی ہیں, 2. مشاہدہ باطن میں کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے, لاشعور کا. کس ماہر نے شعوری کیفیات کے تجزیے کے لیے باطنی مشاہدے کا نظریہ پیش کیا تھا, ولیم جیمس نے. تحقیق کی بنیاد ہمیشہ ہوتی ہے سائنسی مشاہدے پر. دوران تجربہ معمولوں کو کتنے گروپ میں تقسیم کیا جاتا ہے, 2. کس طریقے میں محقق محض مشاہدہ کرتا ہے اور حقائق ریکارڈ کرتا ہے, قدرتی مشاہدے میں مطالعے کے کس طریقے کو کلینکل طریقہ بھی کہا جاتا ہے, مطالعہ احوال کو وہ عناصر جن کے اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہلاتے ہیں آزاد متغیر. مطالعے کے کس طریقے کو فراست طریقہ بھی کہا جاتا ہے, نموئی طریقے کو. ولیم وونڈ نے نفسیات میں مطالعے کا کون سا طریقہ اپنایا تھا, مشاہدہ باطن کا طریقہ اپنایا تھا. مشاہدے کو کس مکتبہ فکر نے بطور اسلوب اپنایا تھا, ساختیت نے. سوشل ورکر کی ضرورت کہاں پہ ہوتی ہے, کیس ہسٹری میں. میدانی مساعاتی طریقے کا دوسرا نام کیا ہے, کلینیکل میتھڈ. نموئی تبدیلیوں کے مطالعے کے لیے کون سے 2 طریقے استعمال ہوتے ہیں, طولی طریقہ اور عرضی طریقہ. ہر تحقیق شروع ہوتی ہے مشاہدے سے. قدرتی یا فطری مشاہدے میں محقق محض مشاہدہ کرتا ہے اور حقائق ریکارڈ کرتا ہے. نفسیات کی پہلی تجربہ کہاں قائم کی تھی, وڈ ورتھ نے. نفسیات دان عام طور پر پیشے کے انتخاب میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انڈسٹریل سائیکالوجسٹ اور تعلیمی نفسیات دان. سروے کا طریقہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے سماجی نفسیات میں. ڈیش میں نفسیاتی امراض کی تشخیص اور علاج کیا جاتا ہے, کلینیکل میں. نفسیات ذہنی اعمال کا علم ہے, یہ کس نے کہا تھا, ٹیچنر نے. ماحول سے فوری آگاہی کیا کہلاتی ہے, شعور. ٹھیک ہے. یہ کچھ ایم سی کیوز ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ آپ نے یاد کرنے. ٹھیک ہے. اس کو اچھے سے یاد کر لیں تو آپ کا انشاءاللہ پیپر بہت اچھا ہو جائے گا.